We have an unmanageable current account right now. Economic growth stagnant हो रही है, productivity नीचे जा रही है, propensity to invest, savings हमारे यहाँ कम हो रही है. We have a boom and then followed by a bust. हम अपनी growth को gradually build करें. 1% of GDP हमारा तकरीबन power sector के circular debt की वजह से add हो रहा है. अभी तक हम wheat को subsidize करते हैं. Revisit the National Finance Commission Award. तो subsidies और grant पे कोई 3% of GDP जो है वो spend किया जा रहा है. Policy based budgeting की तरफ आए. बहुत सारे ऐसे लोगों ने फैसले किए which were basically about to retire. हम हमेशा ये समझते हैं कि कोई चीज़ अगर हमें प्रिस्क्राइब कर दी जाएगी और हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. You know, nothing will change unless we have a homegrown solution. Pakistan is only one of 2 countries in the world, Pakistan and Bangladesh, who have a system where you can issue supplementary grants. आपके पास रिसोर्स है नहीं और आप खर्चा करने चले गए. मेरे ख्याल को 10 साल से तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठे हुए हैं. ये क्या करते हैं कि बातें वही होती रहती हैं. Today we have our special lecture which is going to be given by Mr. Faisal Rashid from Oxford Policy Management on a very important theme of fiscal management for revival of the economy. So I would like to request Faisal Saab if you can please join us on the stage. Mr. Faisal had been a civil servant for 15 years. He had worked in the Punjab provincial management from 2008 to 13. Then he went for Fulbright scholarship to complete his master's in public policy from University of Chicago. And Mr. Rashid has been the principal consultant public finance in Oxford Policy Management. He has over 15 years of experience implementing the PFM reforms in Pakistan, and his areas of expert include fiscal transfer system, provincial taxation, cash and debt management, legal and regulatory reforms, budget transparency, and medium-term budgetary frameworks. So it's an honor for us to have you here. And this is a kind of a routine with PSD and other conferences at PIDE that we try to bring in the professor of expertise. They are basically the professor of practice. So we try to learn from him, and we are looking forward to have a very healthy engagement from the stage as well. So we have got about 25 to 30 minutes for your presentation, sir, which will be followed by some questions from my side. Then we'll open up for discussion from the audience. So over to you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for a very nice introduction. It's a pleasure to be here. You have heard my name. I started my career as a civil servant and then moved towards development consulting. I think it's a great pleasure and honor to be here and to be presenting before such an esteemed audience, and especially the students of Bahauddin Zikriya University. So I think this presentation today will give you some idea of, I'm sure you are, because you are such an informed audience, you're already aware of many of these economic challenges that Pakistan is facing. But my emphasis would be to maybe try and establish the fiscal side, fiscal linkage of the economic problems of Pakistan. And towards the end of the presentation, I'll try to sort of give my perspective of what needs to be done on the fiscal policy side to help improve economic challenges of Pakistan. So that's the broad sort of the theme of my presentation. As Dr. Khalid introduced, it will be like 25, 30 minutes of a PowerPoint. I'll go through that. After that, Dr. Khalid has certain questions, or if he wants to add certain things, he can do that. And then we can also open house for a Q&A. So as I said, this would be the structure of my presentation. So some background to sort of introduce economic challenges for those who are not aware of it, significance of the fiscal deficit in economic management of Pakistan, fiscal, and what should be done for economic revival on the fiscal policy side. So you are aware, I think all of you are aware that we have an unmanageable current account right now.
ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ کے پرابلمس ہیں, بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل ہیں. اکنامک سائڈ پہ اکنامک گروتھ اسٹیگننٹ ہو رہی ہے پاکستان کی, پروڈکٹیوٹی نیچے جا رہی ہے کیونکہ پروپینسٹی ٹو انویسٹ سیونگس ہمارے یہاں کم ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے جب بھی ہم اس سائیکل کو سڈنلی ریورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وین وی ٹرائی ٹو ہیو اے سڈن انکریز ان گروتھ ریٹ, وی ہیو اے بوم اینڈ دین فالوڈ بائی اے بسٹ آف دی اکنامک گروتھ. اس کے بعد ہم ایک کرنٹ اکاؤنٹ پرابلمس کا ایک سائیکل دیکھتے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ روپے کی ویلیو کم ہوتی ہے, انفلیشن بڑھتی ہے, اور پھر ہمیں اکانومی کو کول ڈاؤن کر کے دوبارہ سے اکانومی کو اسٹیبلائز کر کے اکنامک گروتھ کی طرف موو کرنا پڑتا ہے. اس میں بہت سارے فزیکل چیلنجز ہیں, آئی تھنک کہ ان کے بارے میں ہم بات کریں گے ان دی لیٹر پارٹ آف دی پریزنٹیشن. سو اسٹارٹنگ ود دی اکنامک چیلنجز, جیسے پہلی سلائڈ پہ تھا, ہمارے یہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ کا پرابلم ہے, اینڈ دیٹ از کازڈ بائی دس بیسک پرابلم آف دی ٹریڈ ڈیفیسٹ دیٹ پاکستان ہیز. وی آر ہسٹوریکلی این امپورٹ ریلائنٹ کنٹری. ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں, ایکسپورٹ بہت کم ہے, اور جو ایک فیکٹر ہے ہمارے پاس ایک سیونگ گریس ہے ریمیٹنسز کی, بہت بسا اوقات وہ بھی ہمارے گیپ کو فل کرنے میں ناکام رہتی ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ فارن ایکسچینج پہ پریشر آ جاتا ہے. اگر آپ اس سلائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے جو ریزروز یعنی ہمارا جو بفر ہے فارن ایکسچینج سائڈ پہ, وہ بھی بہت لین ہو چکا ہے, بہت چھوٹا ہے. لاسٹ ایئر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو گورنمنٹ کے ریزروز تھے, ایس بی پی ریزروز, وہ تقریباً $5 ارب پہ, بلکہ اس سے بھی نیچے ایک پوائنٹ پہ چلے گئے تھے. سو بیسکلی وی ڈو ناٹ ریئلی ہیو اے لاٹ آف روم فار سلپیج. اگر مزید سلپیج ہوں گی تو ہماری اکانومی ڈیفالٹ کی کنڈیشن میں جا سکتی ہے, اینڈ دی implications آف دیٹ کین بی ریئلی ہارریبل ان مائی ویو. آپ نے دیکھا لاسٹ ایئر آر روپی ڈپریسیٹیڈ بیکاز آف دس پرابلم بائی اباؤٹ 40% ان 1 ایئر, اور وہ 40% کی ریڈکشن کیونکہ ہماری اکانومی بہت زیادہ ریلائنٹ ہے آن امپورٹس, بہت ساری ضروریات کی چیزیں باہر سے آتی ہیں, تو جب آپ کے روپے کی ویلیو کم ہوتی ہے, ڈالر مہنگا ہوتا ہے, تو اس کی لازمی امپلیکیشن آپ کی انفلیشن پہ آتی ہے. سو انفلیشن پچھلے سال میں ہم دیکھیں تو مطلب ہمارے یہاں تقریباً سنگل ڈیجٹ انفلیشن رہتی ہے, بٹ پچھلے 1.5-2 سال میں ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت بڑا اسپائک آیا, اور لاسٹ ایئر اٹ واز اراؤنڈ 28.2%. اب یہ آفیشیل فگر ہے, سم اکانومسٹ آرگیو دیٹ اٹ واز مچ ہائر دین دیٹ, بٹ ریئلی اف اٹ از سو ہائی then that has clear implications towards increase in poverty in Pakistan, اور اس کی وجہ سے آپ کے یہاں پہ بزنس کی سلو ڈاؤن بھی ہوتی ہے, کیونکہ جب انٹرسٹ ریٹ آپ کے زیادہ ہوں تو پھر بزنس ایکٹیویٹی بھی اسٹیگنیٹ ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر وی آلسو ہیڈ میجر پرابلم آف فلڈس پچھلے سال کے آغاز میں, جس کی وجہ سے اکنامک گروتھ ہماری ایک دم نیچے آئی, اور ایکچولی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں تو گروتھ بہت زیادہ نیگیٹو تھی, لیکن اوور آل وی ور اراؤنڈ 0% گروتھ لاسٹ ایئر. سو بیسیکلی ان پرابلمس کی وجہ سے جو ہم نے دیکھا, کرنٹ اکاؤنٹ کے پرابلمس کی وجہ سے کاز ہوئے, ہماری اکانومی نے بہت سفر کیا, اینڈ وی ایکچولی ہیو اے اسٹیگننٹ اکانومی لاسٹ ایئر. I think this is a very, very interesting area that needs to be discussed in a bit of detail here. آپ اگر دیکھیں اس میں 2 گراف آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ کا جو اوپر والا گراف ہے وہ بیسیکلی آپ کو بتا رہا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ آپ کی کتنی رہی ہے پچھلے 25-30 سال میں, اور جو دوسرا گراف ہے وہ پروپینسٹی ٹو انویسٹ نیچے کی طرف آپ کو دکھا رہا ہے. سو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے دیگر ممالک میں جو ہمارے ہی ریجن سے تعلق رکھتے ہیں, فار ایگزامپل انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا, they all have propensity to invest or savings in excess of 30%. چائنا میں یہ جو سیونگز ہیں یہ 40% سے بھی زیادہ ہے, جبکہ پاکستان میں یہ ریٹ کبھی 30% ہوا کرتا تھا, لیکن اب یہ کم ہو کے تقریباً 12% پہ آ گیا ہوا ہے. سو جب آپ کے یہاں پروپینسٹی ٹو انویسٹ اتنی لو ہوگی تو پھر آپ سڈنلی اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا نہیں سکتے. سو ہمارے یہاں پہ جو بوم اینڈ بسٹ سائیکلس ہیں اکنامک گروتھ کے, اس کا تعلق ایکچولی اس فیکٹر سے ہے کہ جب ہمارے پاس پروڈکٹیو کیپیسٹی نہیں ہے تو ہمیں گروتھ کو بہت ہائی لیول پہ پرسو نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری اکانومی ہیٹ اپ ہوگی,
ایک اور سائیکل آئے گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا, اور اس کے تمام مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. سو میرے خیال میں ان دس کرنٹ سچویشن, جب کہ وی آر موونگ ٹورڈز الیکشنز, ہماری پولیٹیکل پارٹیز آر ایکچولی ڈیولپنگ دیئر پولیٹیکل مینیفیسٹوز, دے ول بی ٹیکنگ اٹ ٹو دی جنرل پبلک. سو اس میں میرے خیال میں ڈبیٹ جنریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو بھی پاکستان کو لیڈ کرے آگے, ان کو اس اکنامک گروتھ اسٹریٹجی اس طرح کی بنانی چاہیے کہ ہم بہت ایمبیشس شروع میں نہ ہوں, ہم اپنی گروتھ کو گریجولی بلڈ کریں. جب تک ہم اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو نہیں بڑھاتے تو ہمیں شاید 4% کی گروتھ سے زیادہ ٹارگٹ کرنا غیر مناسب ہوگا. ان اینی کیس اگر آپ پچھلے 20-25 سال میں دیکھیں تو کئی دفعہ ہم نے 5-6% کی گروتھ بھی اچیو کی ہے, بٹ اس کے بعد ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا کرائسس آیا, اور ایکچولی اس کے بعد ہم نیگیٹو گروتھس بھی فیس کرتے رہے. سو ایوریج گروتھ پاکستان میں 3.5-4% کے اراؤنڈ ہی رہی ہے. تو اگر ہم ان کرائسس کو اوائڈ کر کے 4-4.5% کی گروتھ شاید اچیو کریں تو یہ ہمارے لیے آپٹیمم ایک پاتھ ہوگا فار ڈیولپمنٹ, فار اکنامک گروتھ. آج کی پریزنٹیشن کے حوالے سے جو میں جس ایریا پہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بیسیکلی فسکل ڈیفیسٹ کی سائڈ ہے. آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ پاکستان میں فسکل ڈیفیسٹ از ہائی. Fiscal deficit is obviously the difference between the revenues and expenditures of the government. اس کو بھی سمجھنے کے لیے I think we need to keep in our mind کہ اس کے بھی دو پارٹس ہوتے ہیں. جب گورنمنٹ کے لوگ عام طور پہ بات کرتے ہیں تو وہ بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں. یعنی اگر آپ اس وقت بجٹ ڈیفیسٹ جا کے دیکھیں تو تقریباً 7% کا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں فائنینشیل ایئر 23-24 کے لیے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. بٹ this is not all in Pakistan's case. We also have a budget deficit which is basically fiscal deficit which is off the budget books. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ بکس پہ آپ کو نظر نہیں آتا, لیکن وہ بھی ایک ڈیفیسٹ ہے کیونکہ آپ مختلف چیزوں میں انوالوڈ ہیں, بزنس ایکٹیویٹیز میں, وہاں پہ جو لاسز ہیں وہ بھی آپ کے اوور آل فسکل جو ڈیفیسٹ ہے اس کا پارٹ ہے. سو اگر آپ اس کو بھی انکلوڈ کریں تو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ از ایکچولی ان دی رینج آف 9-10%. سو 10% کا ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے. اب آپ سب اسٹوڈنٹ آف اکنامکس ہیں, یہاں پہ پروفیسرز بھی بیٹھے ہیں. سو جب آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا کلیئرلی مطلب یہ بنتا ہے دیٹ وی آر ناٹ کلیکٹنگ سفیشینٹ ریونیوز فار اس. اگر ہم سفیشینٹ ریونیوز کلیکٹ نہیں کرتے, واٹ ہیپنس؟ we leave too much money with rich for consumption. جب وہ کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کی امپورٹس پہ پریشر آتا ہے. اسی طرح آپ کی گورنمنٹ جب انسفیشینٹ ریونیوز کماتی ہے تو اس کے پاس پبلک سروس ڈلیوری کے لیے اور انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کے لیے بہت کم پیسے ہوتے ہیں. سو بیسیکلی آپ گورنمنٹ کیا کرتی ہے, پھر گورنمنٹ ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرتی ہے, یعنی گورنمنٹ ڈیٹ ریز کرتی ہے. اور پھر آپ اوور ٹائم جب آپ ڈیٹ ریز کرتے جاتے ہیں تو دیٹ کریٹس پرابلمس آف اٹس اون. جب آپ کا ڈیٹ انسسٹینیبل ہو جائے, آج کل بھی جو ہمارا فسکل سائڈ پہ میجر پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو اے لارج ڈیفیسٹ, اور اس لارج ڈیفیسٹ کے اوپر ہم اس کی وجہ سے ڈیٹ میں ایڈیشنز کرتے جا رہے ہیں پچھلے 20 سال میں, اور ان ڈیٹ کی ایڈیشنز کی وجہ سے ڈیٹ اب بہت بڑا ہو گیا ہے. اور وی آر آلسو تھرو این ہائی انفلیشن سینیریو. We have a interest rate shock that we are going through. 22% کا ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ چل رہا ہے, تو اس ساری کی امپلیکیشن ہمارے بجٹ پہ بہت زیادہ آ جاتی ہے. سو اس وقت ہمارا, ابھی ہم ایک سلائیڈ میں بھی دیکھیں گے, ہم ایسے وقت سے گزر رہے ہیں جب ہمارے لیے صرف فیڈرل گورنمنٹ کے تمام جو نیٹ ریونیوز ہیں ان کو استعمال کر کے بھی ہم اپنا انٹرسٹ ریٹ پے نہیں کرنا چاہ رہے. سو بیسیکلی فار اینی تھنگ دیٹ دا فیڈرل گورنمنٹ ڈز, it is done through borrowed money. اچھا, ایک اور پھر چیلنج آپ کے سامنے یہ آ جاتا ہے ایسی سچویشن میں دیٹ یو ہیو ٹو بورو, اینڈ یو ہیو ٹو بورو ایکسٹرنلی ایز ویل, بیکاز آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. سو جب آپ ایکسٹرنلی بورو کرتے ہیں تو اس کو ریپے بھی کرنا پڑتا ہے, اور آج کل یہ والا پرابلم ہیز بیکم اے میجر فیکٹر ٹورڈز دی کرنٹ اکاؤنٹ پرابلمز ان پاکستان. ہمارے یہاں پہ ابھی بھی آئی ایم ایف آیا ہوا تھا, اور آئی ایم ایف نے ابھی بھی ہمیں $6.5 بلین کا ایک فائنینسنگ گیپ آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ اپنے سورسز دکھائیں کہ آپ کہاں سے اپنا یہ گیپ, فائنینسنگ گیپ پورا کریں گے. سو یہ ساری امپلیکیشنز ہیں جو فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں.
اور اس کی وجہ سے جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ پرابلمس میں جاتے ہیں تو پھر اس سے انفلیشن آتی ہے, آپ کے یہاں پہ پاورٹی بڑھتی ہے, اور سارے مسائل جو ہم اب دیکھ رہے ہیں, اکانومی ہیز ٹو گو تھرو دیٹ. اینڈ دس از ان لٹریچر, اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے سمپل الفاظ میں دس از دی ٹوین ڈیفیسٹ تھیوری وچ از یوزڈ بائی دی آئی ایم ایف. آئی ایم ایف جب بھی پھر کسی ملک کا پروگرام شروع کرتا ہے تو وہ بیسیکلی آپ کی فسکل پالیسی کو ٹارگیٹ کرتا ہے, آپ کے بجٹری ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اینڈ دیئر بائی دے ٹرائی ٹو کول ڈاؤن دی اکانومی. یہ ایک سلائیڈ ہے جس میں جو ڈاٹڈ لائن ہے وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایز اے پرسنٹ آف جی ڈی پی بتا رہا ہے, اور جو سالڈ لائن ہے وہ بجٹری ڈیفیسٹ کو دکھا رہا ہے. آئی تھنک اپیرنٹلی انہیں دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی بہت کلوز کوریلیشن آپس میں ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایک نیچے جاتا ہے تو اس کی دوسرے کی ڈائریکشن بھی اسی طرف ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑی سی بات اس کی کوزیلٹی کی کریں تو کلیئرلی کوزیلٹی مووز فرام فسکل ڈیفیسٹ ٹورڈز دی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ناٹ دی وائس ورسا. سو بیسیکلی فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کاز کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے پرابلم دیکھنے پڑتے ہیں. فسکل ڈیفیسٹ ہمارے یہاں ہے کتنا, سو آپ کو پتا بھی ہوگا, بٹ دس سلائڈ شوز یو دیٹ ہاؤ مچ دی گورنمنٹ اسپینڈز ان پاکستان اینڈ ہاؤ مچ اٹ ارنس. سو دی ریڈ بار شوز یو دیٹ رائٹ ناؤ لاسٹ ایئر میں پاکستان نے, حکومت نے 19.1% آف جی ڈی پی ایکسپینڈیچرس کیے اور 11.4% ایکسپینڈیچر ریونیوز ریز کیے. سو ان دس وے جو بجٹری ڈیفیسٹ تھا, میں فسکل ڈیفیسٹ کی بات نہیں کر رہا, صرف بجٹری ڈیفیسٹ 7.4% آف جی ڈی پی تھا. سو اگر 2% اور ایڈ کر لیں تو 9.4% جی ڈی پی کا ہمارا ٹوٹل فسکل ڈیفیسٹ ایسٹیمیٹڈ ہو گیا. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان کی ہیز بین رائزنگ. 5 سال پہلے اٹ واز رائزنگ, اٹ پیکڈ ایٹ 13%, اور آج کل پچھلے 4-5 سال سے جب سے ہمارا فائنینشیل کرائسس شروع ہوا ہے, اٹ ہیز بین گوئنگ ڈاؤن, اینڈ اٹس ریئلی پرابلمیٹک دیٹ وی آر ایٹ 9.4% آف جی ڈی پی اونلی. جی تو شاید this is because of rebasing. اوکے سر, rebasing کا سال تو ڈال دیں, because otherwise it gets- نمبرز تھوڑے سے چینج ہو جائیں گے, بٹ سر دا ڈائریکشن وڈ ریمین دا سیم. In any case, sir, 9.4. with rebasing, I don't know whether it will remain the same or not. Because will. ہمارا rebasing کو نکال دیں تو then I don't think the GDP, the tax GDP ratios come down. We can check the numbers, sir. بالکل we can check. But I think it has still come down quite a lot. اس کے بعد if you look at the power sector circular debt, آپ دیکھیں کہ 1% آف جی ڈی پی ہمارا تقریباً پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے ایڈ ہو رہا ہے. اس کا اسٹاک ہمارے پاس 2022 میں 2022 میں 2.5 ٹریلین روپیز تک پہنچ چکا تھا. تو دس از آلسو اے میجر پرابلم. ہمارے یہاں پہ الیکٹریسٹی پرائسز بھی بہت بڑھ چکی ہیں, اس کے باوجود بھی سرکولر ڈیٹ ہیز بین رائزنگ اوور ٹائم. گورنمنٹ کی اپنی ورک فورس ہیز ایکچولی انلارجڈ اے لاٹ. ابھی ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب اس کی بات کر رہے تھے دیٹ دا نمبر واز لائک 10-12 years ago it was 300,000 or more, but it has actually reached over 600,000 now. اور اس اضافے میں یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے دیٹ اٹ ہیز ہیپن ڈسپائٹ دی ڈیوولوشن آف فنکشنس. یعنی ڈیوولوشن کے بعد بہت سارے ڈپارٹمنٹس, بہت سارے فنکشنز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس کو چلے جانے چاہیے تھے, بٹ ایسا نہیں ہوا. ابھی بھی ہماری منسٹریز کی تعداد پہلے سے بہت زیادہ ہے, اور امپلائیز کی تعداد بھی بہت بڑھ رہی ہے. اینڈ واٹ اٹ ڈز از اٹ ناٹ اونلی ریزز یور ایکسپینڈیچرز فار سیلری پیمنٹ, بٹ اٹ آلسو انکریزز یور pension expenditure, because pension is a benefit that is provided to a retired employee for life. And you would be amazed to know, anyone wants to, if they want to guess, آپ کے خیال میں ایک امپلائی اگر ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے کتنے بینیفیشریز ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں اس کے بعد پینشن وصول کرنے کے لیے؟ اینی آئیڈیا, اینی بڈی who wants to take a guess? جی سمیر صاحب. جی 3. Anyone else? This is a good guess. So if you actually look at the list of potential beneficiaries in federal government's pension scheme, right now they are 17. Yeah. 17 types of beneficiaries. Basically spouse ہے, اس کے spouse کے بعد اس کے بچے ہیں, بچوں کے بعد پھر ان کے پوتے ہیں, پوتا پوتی بھی لے سکتے ہیں,
اور یہاں تک کہ پوتے کی بیوہ بھی کوالیفائڈ ہے. سو ایکچولی اتنی جینرس ہم نے اسکیم اپنی کر دی ہے دیٹ اٹ ہیز بیکم ڈیفیکلٹ ٹو مینیج. ابھی جو ہمارا پینشن ایکسپینڈیچر ہے لاسٹ ایئر اٹ واز ایکچولی ہائر دین دی اماؤنٹ آف سیلریز دیٹ دا گورنمنٹ پیڈ. سو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں سلائڈ میں اٹ واز 666 بلین لاسٹ ایئر. اٹ از اونلی فیڈرل گورنمنٹ ناٹ دی پروونشل گورنمنٹس. سو اگر آپ پروونشل گورنمنٹس کو بھی ایڈ کریں تو اٹ وڈ بی ڈبل آف دس. اور امپورٹنٹلی اس سال دی بجٹ از اراؤنڈ 800 بلین روپیز فار فیڈرل گورنمنٹ وچ از ایکچولی ون آف دی میجر ایکسپینڈیچرز دیٹ وی ہیو. پینشنس کی جو گورنمنٹ نے ویلویشن کرائی کہ ہماری پینشن لائبلٹی کتنی ہے, تو وی کیم اپ ود اے نمبر, دی ایکچولی کیم اپ ود اے نمبر آف 10 ٹریلین روپیز فار دا فیڈرل گورنمنٹ اونلی. اور اگر آپ پروونشل گورنمنٹس کو بھی ایڈ اپ کر لیں تو یہ لائبلٹی تقریباً 25 ٹریلین روپے تک پہنچ جائے گی پاکستان کے لیے. سو صرف پینشن لائبلٹی از اے ویری ہیوج لائبلٹی فار پاکستان ٹوڈے. اور اس کی میجر وجہ یہی ہے کہ ہم نے بینیفیشریز کو بہت جینرسلی ایڈ کیا. اس اسکیم کو شاید اسپاؤس یا ان کے شاید جو مائنر بچے تھے ان تک لمیٹڈ ہونا چاہیے تھا, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سو بیکاز آف جنرosity this scheme has become very very expensive for government. So all these are putting burden on the economy. So اسی طرح we have a lot of subsidies in our budget. Those who know about the provincial governments, they know کہ ابھی تک ہم wheat کو subsidize کرتے ہیں which is a very very general subsidies. آپ economics پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ the government should only be providing targeted subsidies because government has limited resources. اسی طرح آپ اپنے ایکسپیرینس میں جب آپ جا کے گورنمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یو فائنڈ آؤٹ that even the first theorem of economics which requires you really not to tinker with prices and really try to change endowments if you want to intervene into social welfare objectives, اس کو بھی پاکستان میں بہت جگہ پہ وائلیٹ کیا گیا ہے. اسی وجہ سے ہماری جو ایکسپینڈیچرس ہیں وہ ایفیشینٹ لیول پہ نہیں رہتے, ان میں بہت وہ ضرورت سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل ہمارے پاس یہ ویٹ کی سبسڈی ہے. ہمارے یہاں پہ ٹیوب ویلس پہ سبسڈی ابھی تک دی جاتی ہے فارمرز کو, اور بہت ہی ڈسکرمنیٹری میرے خیال میں ہے کیونکہ جو فارمرز ٹیوب ویل استعمال کر رہے ہیں وہ تو سبسڈائز ہو جاتے ہیں, لیکن جو ڈیزل سے پانی پمپ کر رہے ہیں ان کو کوئی سبسڈی نہیں ملتی. یہ انیفیشینٹ بھی ہے بیکاز یہ سستی, جب آپ بجلی کرتے ہیں تو لوگ انیفیشینٹلی پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں. سو واٹر جو ہے آپ کا پانی بہت اسکارس ریسورس ہے, وہ ضائع ہوتا ہے. سو بیسیکلی ٹارگیٹنگ کا ایشو ہماری سبسڈیز میں بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر بھی ضرورت سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہ کچھ پروونشل پروجیکٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کے درمیان میں فنکشنز کی ایک بڑی کلیئر ڈسٹریبیوشن کرتا ہے, اور ہر ایک کو اپنی ڈومین میں رہ کے خرچے کرنے کی ضرورت ہے. بٹ آپ فیڈرل کو گورنمنٹ کو دیکھیں تو چلیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وچ از دی فلیگ شپ social protection initiative of government of Pakistan, we are spending like 650 billion rupees اس پہ. بٹ یہاں پہ آپ دیکھیں تو گورنمنٹ جو ہے تقریباً 314 بلین روپے سال میں لگا رہی ہے ان پی ایس ڈی پی پروجیکٹس پہ جن کا تعلق پروونشل گورنمنٹ کے فنکشن سے ہے. So this is again an example that federal government is not really trying to be as efficient as it should be, and that is adding to problems. سو یہ جو سارے کچھ میجر ہم نے ایشوز آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ان مسائل کی وجہ سے وی ہیو اے لارج فسکل ڈیفیسٹ, اینڈ دس فسکل ڈیفیسٹ دین کنٹریبیوٹس انٹو یور کرنٹ اکاؤنٹ اینڈ وچ دین کنٹریبیوٹس ٹورڈز یور اکنامک پرابلمس, یور پاورٹی اینڈ انفلیشن. سو اس کی ریوائول کے لیے واٹ شوڈ ہیپن؟ سو ان دی شارٹ ٹو میڈیم ٹرم آئی تھنک وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن بٹ ٹو یوز دی آئی ایم ایف پروگرام. آئی ایم ایف پروگرام کیا ہے؟ The program is targeted towards stabilization of economy, reducing fiscal deficit, تاکہ وہ اثرات جن کی ہم نے آپ کو ابھی جن کی بات کی وہ کم ہو سکے اکانومی کے اوپر. But in the long term, we need a proper home-grown economic plan to move towards economic growth. IMF program کی اگر بات کریں تو اس میں clearly focus ہوتا ہے آپ کی fiscal deficit کو کم کرنے کے لیے, اور اس میں پرائمری بیلنس جو کہ بیسیکلی گورنمنٹ کے فسکل بیلنس ہے ایکسکلوڈنگ دی انٹرسٹ پیمنٹس. سو وہ چاہتے ہیں کہ ابھی آپ پہلی اسٹیج پہ انٹرسٹ پیمنٹ کے علاوہ کم از کم سرپلس تھرو کرنا شروع کریں, وچ ول مین دیٹ اوور ٹائم
you will be throwing positive surpluses and you will be reducing your deficit eventually. इसी तरह IMF program की conditionalities में they are trying to stop the government from giving any tax amnesties this year when you are in IMF program. इसी तरह कुछ और measures हैं जैसे आप कोई supplementary grants issue नहीं कर सकते, and they are basically geared towards reducing your primary balance, primary deficit को कम करने के targets हैं. IMF program also requires the government to spend more on social aspects towards social protection. तो वहाँ पे उन्होंने एक floor तय किया हुआ है government से for expenditures in education and health and for the BISP, Benazir Income Support Program. They also want an autonomous central bank क्योंकि पाकिस्तान में ये मसाइल रहे हैं कि स्टेट बैंक की autonomy बहुत strong नहीं थी और उसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल हमारे यहाँ होते रहे हैं. SOEs के हवाले से they are asking the government to have a policy to manage the deficit of coming out of state-owned enterprises and also to manage the circular debt that the country has. So ये basically key features हैं of the IMF program. Homegrown economic plan की अगर हम बात करें तो basically as I said we need a plan which basically targets 3 to 4% or maximum 4.5% growth over the medium to long term. इसके लिए हमें अपने बहुत सारे मसाइल को ओवरकम करना पड़ेगा, हमें अपने फिस्कल आर्किटेक्चर को देखना पड़ेगा. शायद 7th NFC अवार्ड ने जो सूबों को शेयर डिवॉल्व किया है in some economists view that is excessive. अभी फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत कम रिसोर्स बचता है, तो there is perhaps need to revisit the National Finance Commission Award. इसी तरह गवर्नमेंट हैज़ टू बी ऑस्टेयर एट ऑल लेवल्स. जैसे मैंने बात की आपने PSDP के खर्चे, अगर फेडरल गवर्नमेंट PSDP में सिर्फ अपने फंक्शंस तक लिमिटेड रहे तो फिर काफ़ी सारे रिसोर्सेज बचा सकती है. पेंशन का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम को रिफॉर्म करके बेहतर हो सकता है. सो देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट दैट द फेडरल गवर्नमेंट हैज़. इंक्रीज इन रेवेन्यूज़, अगर आई थिंक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो एक्सपेंडिचर रिडक्शन इज़ वन पार्ट, बट द अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट विच आई एम श्योर मस्ट हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस इन ग्रेट डिटेल कि हमें रेवेन्यूज़ को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है. हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं. सेल्स टैक्स में भी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स हैं, लीकेजेस हैं. आजकल जो हॉलमार्क है, जो सबसे बड़ा एरिया FBR रिफॉर्म कर रहा है, वो बेसिकली ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की इंस्टॉलेशन है कि तमाम प्रोडक्शन यूनिट पे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाएं विच विल टेल द गवर्नमेंट हाउ मच समबडी इज़ प्रोड्यूसिंग, और फिर उस पूरी क्वांटिटी और पूरी वैल्यू के ऊपर टैक्स की पेमेंट की जा सके, कलेक्ट किया जा सके. हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं होता उसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमें लोगों की इनफॉर्मल इकोनॉमी होने की वजह से लोगों की इनकम्स का बहुत कम आइडिया है, और उसमें एक रोल हमारे यहाँ पे स्मगलिंग का भी है. हमारे यहाँ पे जो हमारा ये कस्टम्स का सिस्टम है, पीपल आर एबल टू गेट अवे विदाउट पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्स ड्यूटीज़, और जब आपको वो पता नहीं चलती, वो आप पूरे टैक्सेस पे वहाँ नहीं करते, तो बेसिकली यू डोंट नो किस आदमी ने कितनी वैल्यू की चीज़ें इंपोर्ट की हैं, और उससे आप उसकी इनकम को भी डिटर्मिन नहीं कर पाते, और then that contributes towards lower income tax. So these are some of the measures. I think I'm not really sort of going into details, but if there are questions, I'll try to respond to those later on. एनर्जी सेक्टर में इस वक्त गवर्नमेंट का जो टारगेट है सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के हवाले से, वो ये है कि हम सर्कुलर डेट के फ़्लो को फ़िलहाल ज़ीरो कर दें, यानी कि हम इसमें मज़ीद इजाफा ना करें, और फिर कोशिश करेंगे कि उसके स्टॉक को भी ओवर टाइम रिकवर किया जाए. सो ये सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान गवर्नमेंट का बना हुआ है. उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और सुई गैस की प्राइसेस जो हैं वो दे हैव इंक्रीज्ड, और उससे काफ़ी मदद मिली है. देयर इज़ अ ड्राइव गोइंग ऑन विच इज़ ट्राइंग टू रिकवर और रिड्यूस लीकेजेस, और इस दफ़ा मेरे ख्याल में उस पर काम कुछ हुआ है. बट देर आर सो मैनी एरियाज़ टू कवर. हमें डिस्कोस को प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत है. शायद डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम चलाना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है. गवर्नमेंट के लोगों के लिए इंसेंटिव नहीं होता कि वो उन डेफिसिट, उन लॉसेस को रिकवर करें. अगर प्राइवेट सेक्टर को ये काम दिया जाए तो शायद ज़्यादा एफिशिएंटली हो सकता है. हमें अपने लाइन लॉसेस को कम करने की ज़रूरत है. सो देर आर सो मैनी एरियाज़ जो एनर्जी सेक्टर में जिन पे काम करने की ज़रूरत है. हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पास है
جس میں پی آئی ایز، ریلویز اور اس طرح کی دیگر تقریباً 200 سے زیادہ ادارے شاید پی ایس سیز جو ہیں پاکستان گورنمنٹ اون کرتی ہے، اور ان کے ڈیفیسٹس جو ہیں دے ایڈ اپ ٹو سم تھنگ لائک 2% آف جی ڈی پی، وچ از سم تھنگ دیٹ وی کین ناٹ ریئلی بیئر رائٹ ناؤ. سو اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ نے ایک کام کیا ہے ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں، ایک ٹرائیج رپورٹ کے نام سے ایک میتھڈالوجی بنائی گئی ہے وچ ٹرائز ٹو ڈیوائڈ دی پی ایس سیز انٹو 3 کیٹیگریز، کہ کچھ ایسی ہیں جن کو ہم ریٹین کر سکتے ہیں جو پروفیٹیبل ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کو ہم پرائیویٹائز کرنا ہمارا ضروری ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کو بند کر دینا، لیکویڈیٹ کر دینا شاید ہمارے لیے بہتر ہوگا اکانومی کے لیے. So basically government has to try to reduce its business involvement in Pakistan. اور اس کے اوپر privatization ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. We have not really been successful in that, but this government is, the current government is trying to do something about it. Let's see how successful they are. پینشن ریفارمس کی میں نے بات کی. پینشن جو ہے بہت جینرس ہو گئی ہے. سو پہلا ایریا جو ہمیں اس میں ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پینشن اسکیم کے جو کی پیرامیٹرز ہیں، فار ایگزامپل ہم نے بھی بات کی کہ جو فیملی پینشن ہے اس کے بینیفیشریز کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے پینشن کو کمپیوٹ کیا جاتا ہے وہ اس وقت بڑے اس میں پرابلمس ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ پیرامیٹرک ریفارم کر کے آپ ایگزسٹنگ لائبلٹی کو ریشنلائز کر سکتے ہیں. لیکن شاید یہ پرابلم بیسیکلی ابھی اسی لیے ہوئے ہیں ہمارے کہ ہم ایسے سسٹم پہ تھے جس میں ہم پے ایز یو گو والی پالیسی کو فالو کر رہے تھے. یعنی ہم نے سوچا ہوا تھا کہ جب کوئی ریٹائر ہوگا تو اس کی پینشن گورنمنٹ پے کر دے گی، اور اوور ٹائم جو ہے وہ لائبلٹی ایکیومولیٹ ہوتی رہی. جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. گورنمنٹ کو جس سال میں آپ کسی کی سروسز یوز کرتے ہیں تو اس کی جو پینشن لائبلٹی جنریٹ ہوتی ہے وہ اسی سال میں پے کر دینی چاہیے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایکچولی اس سال میں اپنے خرچے کچھ اور کرتے رہتے ہیں اور بعد میں دوسری سائڈ پہ ایک انفنڈڈ لائبلٹی جنریٹ کرتے رہتے ہیں. سو یہ سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ شوڈ موو ٹوورڈز پے ایز یو یوز سسٹم فار فیوچر امپلائیز. گورنمنٹ ایک کانٹریبیوٹری پینشن اسکیم پہ جانے کا پلان کر رہی ہے تاکہ فیوچر میں جو امپلائیز آئیں ان کی پینشن لائبلٹی جو جنریٹ ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ گورنمنٹ اپنے بجٹ سے پے کرتی رہے، تاکہ گورنمنٹ کا جو دوسرا ایکسپینڈیچر ہے وہ پھر ایفیشینٹ لیول پہ رہے. یہ نہ ہو کہ آپ ساتھ ساتھ لائبلٹی بھی جنریٹ کرتے رہیں. گرانٹس اینڈ سبسڈیز پاکستان میں ابھی تک جو بہت ساری اٹانومس اینٹیز یا پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کو گرانٹس دی جاتی ہیں. کلیئرلی ان کا انسینٹیو جب کسی کو گرانٹ مل رہی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو فائنینشلی جو ہے ڈسپلن کرے. وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے ریونیوز کو فوکس نہیں کریں گے، اپنے ایکسپینڈیچرس کو کم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور سارا ڈیفیسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو پاس آن ہو جائے گا. سو اگر ہم دیکھیں تو سبسڈیز اور گرانٹ پہ کوئی 3% آف جی ڈی پی جو ہے وہ اسپینڈ کیا جا رہا ہے. سو اس میں اگر اس کا ایک پراپر ریشنل ریویو کیا جائے تو آئی تھنک اے لاٹ آف دس کوڈ بی سیفڈ. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی انٹرپرائزز بنی ہوئی ہیں یا آٹونومس ادارے ہیں وہ اپنے ریسورسز پہ ریلائی کریں اور گورنمنٹ کی بجٹ کی طرف نہ دیکھیں. یہ تھوڑا سا آخر میں پی ایف ایم لنکیجز کی بات ہے. ہم نے بات کی کہ جو ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سفیشینٹ ریونیو ریز نہیں کر پاتے. اور سفیشینٹ ریونیو کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ بنتا ہے کہ کیا ہم جو انویسٹمنٹس کرتے ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے سے فیڈرل لیول پہ اور اے ڈی پیز کے ذریعے سے پروونشل لیول پہ، کیا وہ ہماری پروڈکٹیو کیپیسٹی میں ایڈ کرتا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھتی ہے اور اس پروڈکٹیو کیپیسٹی کی وجہ سے کیا گورنمنٹ کے ریونیوز میں اضافہ ہوتا ہے؟ سو وی سی کہ شاید ایسا نہیں ہے. اے ڈی پی اور پی ایس ڈی پیز کی لنکیجز ٹورڈز پروڈکٹیوٹی از لو، اس کی وجہ سے اوور ٹائم ڈسپائٹ ایکسپینڈیچرز ہمارے ریونیوز نہیں بڑھے. سو ہمیں اپنے جو بجٹری سسٹمس ہیں ان کو بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے. وی ہیو اے پی ایف ایم ایکٹ انٹروڈیوسڈ ان 2019. اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. I think the two key areas of reform in Pakistan's budgetary systems are کہ ہم ایک تو پالیسی بیسڈ بجٹنگ کی طرف آئیں. جب آپ پالیسی بیسڈ بجٹنگ کی بات کرتے ہیں تو شاید آپ لوگوں کو اس کی اورینٹیشن نہ ہو. I'll try to explain. پالیسی بیسڈ بجٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اسٹریٹجک پلاننگ کے فیز میں ایک ہر سیکٹر کی پالیسی بنائی آپ نے ہوتی ہے جو کہ ایک اوور آرچنگ گورنمنٹ کی پالیسی سے فلو کرتی ہے، اور وہاں سے سیکٹورل پالیسیز آتی ہیں، اور تمام انویسٹمنٹس گورنمنٹ کی جو پلان ہوتی ہیں وہ سیکٹر پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پلان ہوتی ہیں.
اور دوسری طرف آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ پرائرٹیز طے کر لیں, اس کے بعد آپ ان پرائرٹیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بجٹ بناتے ہیں اور پھر بجٹ میں پرفارمنس ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. آج کے ہمارے جو سسٹم ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پرفارمنس ٹارگٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کے ادارے خرچہ کر دیتے ہیں اور ان کے خرچے کرنے کو ہم نے ان کی پرفارمنس کا معیار بنایا ہوا ہے. I think this is grossly wrong. The government really has to shift to performance-based budgeting in a big way. اور یہ جو پالیسی بیسڈ بجٹنگ ہے جس میں ہر انویسٹمنٹ کا لنکیج ہو آپ کی پالیسی کے ساتھ, اس کے بغیر آئی تھنک کوالٹی آف اسپینڈنگ کین ناٹ بی انکریزڈ امپرووڈ. اور ساتھ میں فائنلی آئی تھنک دیر از اے گریٹ نیڈ دیٹ وی شوڈ ہیو اے سسٹم آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن آف پبلک سیکٹر ایکسپینڈیچر. اگر وہ ہوگا تو اس کے ذریعے سے ویل بی ایبل ٹو فیڈ ان ٹو آر پلاننگ سائیکل, اور ہماری جو انویسٹمنٹس ہیں ان کی کوالٹی امپروو ہوگی. So I think these are some of my thoughts that I wanted to put forward. I think that's it for my slides. Iske baad inshallah we'll keep the discussion forward. Thank you. Thank you very much, Faisal. And it was a very nice presentation. We have actually given the whole framework on the fiscal side and how and where the linkages with the overall economy exists. You have tried to answer some of the key concerns through possible reforms which can be undertaken, and over time the governments are actually trying to do that, but how far they have been successful, that's something which we can discuss on the implementation stage. But my quick question to your analysis and your presentation is that if you look at the nature of the problems, for example, if you see the pensions, this is not something which has suddenly happened. It is a problem which chronically has developed because it was the problem in design. Similarly, if you look at the SOEs, it's a problem which has happened over time. یہ آج کی بات نہیں ہے, صرف یہ کافی صدیوں کا قصہ ہے. اسی طرح we have commodity operations, or if you go even up to the level of subsidies, so this is something which we are addicted to over time. So how we can start in terms of reforming these in a step-wise manner کہ جس سے ہمارا یہ جو سسٹم ہے یہ کلیپس بھی نہ کریں, and eventually we move to that part کہ جہاں پہ یہ سسٹینبلی مینیج بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے جیسے پینشنس کے حوالے سے کچھ چیز آئیڈینٹیفائی بھی کی, بٹ ان یور اوپینین ہاؤ مچ پولیٹیکلی اٹ از ایکسیپٹیبل اینڈ ہاؤ ایزی اٹ از, بیکاز کچھ چیزیں وین وی ٹرائی ٹو پرسکرائب تو اٹ از ایزی کہ پینشنس کے کیس میں وی کین موو ٹو دی کنٹریبیوٹری سسٹم. اب جیسے ہمارے پاس بہت اچھی فائنینشیل مارکیٹس نہیں ہیں کہ جس میں پینشن فنڈ جو سے ہیں وہ سروائیو کر سکیں, تو پھر وہ واپس گورنمنٹ کے اوپر ہی آ جائے گا سسٹم کہ یو ہیو ٹو مینیج اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو واٹ ڈو یو سی ان ٹرمز آف امپلیمنٹنگ دیز سجیسٹڈ ریفارمس, بیکاز دے اپیئر ٹو بی ویری گڈ, بٹ اف وی لک ایٹ دی امپلیمنٹیشن آف دا ریفارمس تو ہمارے پاس اس طرح آؤٹ کمز نہیں آ سکتے. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آل دیز ریفارمز لک گڈ آن پیپر بٹ دے آر ڈیفیکلٹ ریفارمز ٹو امپلیمنٹ. I think the key problem that we have is the incentives problem in the government. So اگر آپ پینشن کی ہی اگزامپل لیں تو شاید جو اوریجنل پینشن اسکیم ڈیزائن کی گئی تھی وہ اتنی بری نہیں تھی. اس میں اس اسکیم میں بڑا کلیئرلی پرووائڈ کیا گیا تھا کہ بیسیکلی پینشن جو ہے وہ آپ کی انکم کی ریپلیسمنٹ ہے ونس یو ریٹائر. سو اگر ایک آدمی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی شاید ضروریات زندگی بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہیں, تو اس لیے 70% آف دا پینشنیبل پے وچ از بیسکلی دی بیسک پے واز ڈیٹرمنڈ ایز دی بینچ مارک فار دا پیمنٹ آف سیلری. بٹ اوور ٹائم ڈیو ٹو کانفلکٹ آف انٹرسٹ پرابلم جو میں مینشن کر رہا ہوں کہ جو سول سرونٹس اس کو مینیج کر رہے تھے, دے ور آلسو بینیفیشریز آف دی انکریز ان جنرosity آف دس اسکیم. سو ہوتا یہ گیا کہ جب کسی کو کوئی ضرورت محسوس ہوئی اس نے اس میں کوئی ترمیم کر دی, کوئی چینج کر دی اور ایکچولی کوئی بینیفٹ بڑھا دیا, بیکاز دے ور آل بینیفیشریز. اینڈ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن بہت سارے ایسے لوگوں نے فیصلے کیے وچ ور بیسیکلی اباؤٹ ٹو ریٹائر اور دے ایکچولی ایڈیڈ سم تھنگ ٹو دیئر اون بینیفٹس. سو اس طرح سے یہ بینیفٹس بڑھتے رہے ہیں اور اوور ٹائم یہ پرابلم جو ہے یہ ایک بڑا پرابلم میں کنورٹ ہو گیا ہے. آئی تھنک دی پرابلم از کہ ہمارے ہاں ان چیزوں پہ ڈبیٹ بہت کم ہوتی ہے, ان چیزوں کے بارے میں ٹرانسپیرنسی بہت کم ہے. آئی تھنک
It was obvious in today's presentation, جیسے میں نے بات کی, that people really thought that there would be one or two beneficiaries of a retiring, of a pensioner if he dies. تو اس کی پینشن جو ہے ایک یا دو بندے انہیریٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں تو 17 بندے کر سکتے ہیں. سو دیٹ ریئلی ٹیلز یو کہ یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کی بہت کمی ہے, اس پہ ریسرچ کی بہت کمی ہے. آئی تھنک جب ہم امریکہ میں جا کے دیکھتے ہیں تو ہم ان پریکٹیکل ایشوز پہ بہت زیادہ ریسرچ ہمارے سامنے آتی ہے, اور وہ ریسرچ جو ہے وہ پھر پالیسی میکنگ میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. جہاں تک میرے خیال میں یہ دونوں ڈفرینٹ سائڈس ہیں اس پرابلم کی, ایک نان اویلیبلٹی آف اور لیک آف ریسرچ ان ٹو دیز ایریاز, لیک آف ٹرانسپیرنسی, and then the sort of the interest problem, conflict of interest problem that we have. So I think most of the things are basically a result of these conflicts that we have in our system, اور اس کے لیے ہمیں ٹرانسپیرنسی, ریسرچ اور اس پہ ڈبیٹ کرنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. Excellent. Another auxiliary question to this is کہ جب بھی ہم reforms کی بات کرتے ہیں تو we are almost there in our next IMF program, which will be I think 24th. تو وی کال اٹ ایز اے پروگرام فار اسٹیبلائزیشن, یعنی کہ ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ وٹ ایور دے آر پرسکرائبنگ اٹس گوئنگ ٹو کیور آر پرابلمس, جب کہ ایکچولی ایسا ہو نہیں پایا. مطلب دی ایویڈنس از انڈر دی لاسٹ 23 پروگرامس وی کوڈنٹ سروائیو. تو اب کیا ہمیں آئی ایم ایف کی جو ٹرانش ہے, اگر آپ ٹوٹل ان کا لون سائز بھی دیکھیں, ورتھ $3 billion, جبکہ صرف ہماری جو ریمیٹنسز ہی ہیں دیٹس کلوز ٹو $30 billion اوور اے اینول پیریڈ. تو why should we look towards these agencies which are going to tell us how to improve our own home? جیسے پائیڈ میں ہم نے کام کیا ہے انرجی سیکٹر ریفارم کے حوالے سے, ہم نے وہاں پہ پینشنس کے حوالے سے کام کیا ہے, پی ایس ڈی پی کے حوالے سے بھی وی ہیو ڈن فیو اسٹڈیز. تو دی ایویڈنس از جنریٹڈ, بٹ سم ہاؤ وی آر ان اے ٹینڈنسی ٹو لک فار ریفارمز ایجنڈا وچ از گوئنگ ٹو کم فرام آؤٹ سائڈ رادر دین انڈوجنسلی تھنکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو امپروو دا سسٹم. ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمیں پرسکرائب کر دی جائے گی اور ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں گے تو ہمارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. تو ڈو یو ریئلی تھنک اف وی اسٹک ٹو دس آئی ایم ایف ماڈل کہ جس میں اگر ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ کرٹیل ہو جاتا ہے, ایون دو اٹس آن دا بیک آف پروونشل سرپلسز آن دا کیش سائڈز وچ آر ایکچولی این ایف سی کی وہ اماؤنٹ جو ٹرانسفر نہیں ہوتی, یا اسی طریقے سے ہیونگ اسمال شارٹ اسٹیپس آف انرجی price pass through and others. So is it going to really work? Yeah, abhi bhi there is something which we need to own our own self. نہیں ڈاکٹر صاحب, کلیئرلی آئی تھنک یو ہیو already answered this question that nothing will change unless we have a grown solution. میرے خیال میں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں بیسیکلی ہماری پاسٹ کو دیکھیں تو we really see that we are not disciplined in the way we budget. سو ہمارا اگر پبلک فائنینشیل مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہمارا ڈسپلن کا بہت بڑا پرابلم ہے. سو ایگریگیٹ ڈسپلن سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ایگریگیٹ ڈسپلن آپ کا یہ ہے گورنمنٹ کا کہ آپ نے جتنے ریونیوز اکٹھے کرنے ہیں, جو پروجیکشن آپ کے پاس ہے, سو یو ڈٹرمن یور فسکل کنسٹرینٹ. آپ کو پتہ ہے میرے پاس کتنے ریسورسز اگلے سال ہوں گے, سو مجھے اپنا پورا جو ایکسپینڈیچر پلان ہے وہ اسی ریسورس کے اندر بنانا چاہیے. But we have seen that this does not happen. And we think that we have to, this is not a problem. We can create fiscal deficit, so we should continue with that. And that, indiscipline has led towards accumulation of a lot of debt now. And that debt is now becoming unsustainable. So we already know that, the problem is basically, solution lies in putting our own house in order. We need to curtail our fiscal deficit. For that, we need to raise revenues. We need to curtail our expenditures. جہاں پہ ہم efficiency improvements کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے, وہ آئی ایم ایف بھی یہی باتیں کرتا ہے. مطلب ہمارے یہاں پہ ٹینڈنسی تو یہ ہوتی ہے کہ ایک سرکولر ڈیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ اگر شروع پہ اس پرابلم کو ریزالو کر دیتے, پرائسز کو تھوڑا سا بڑھا کے, تو شاید یہ ڈیٹ ہوتا ہی نا آپ کے پاس. آپ کا ویٹ کا بھی ایک سرکولر ڈیٹ بہت بڑا کریٹ ہو گیا ہے, شاید پنجاب نے اسے ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے. بٹ وہاں پہ اگین پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک طرف تو سبسڈی دے رہی ہوتی ہے, لیکن اس سبسڈی کی فنڈنگ نہیں کر رہی ہوتی, بجٹ سے وہ پیسے پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے. سو یہ ایک میرے خیال میں یہ والے جو تضادات ہیں ہمارے یہاں پہ, وہ ان پرابلمس کا باعث ہے, اینڈ وی ہیو ٹو اوور کم دیٹ. اینڈ دا کی ٹو دیٹ ٹو می از ہیونگ a really good public understanding of the problems.
بیکاز جب تک لوگوں میں اس کی سمجھ نہیں ہوگی, جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں پاکستان کی ان پرابلمس کی سمجھ نہیں ہوگی, تو یہ ان کے مینیفیسٹوز کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اگر آپ ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, یو نو دیٹ پاکستان میں جب ایک ڈپارٹمنٹ کا, ایک منسٹری کا بجٹ بنتا ہے, اور اس میں جب آپ ایٹ دا ٹائم آف امپلیمنٹیشن آپ کو لگتا ہے کہ کسی پرپز کے لیے آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے, تو دی فکس از ویری ایزی. یو کین گو ٹو منسٹری آف فائنانس اینڈ گیٹ اے سپلیمنٹری گرانٹ. Now that is not allowed in a functioning public finance system. سپلیمنٹری گرانٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ریسورس ہے نہیں اور آپ خرچہ کرنے چلے گئے. سو پاکستان از اونلی ون آف 2 countries in the world, Pakistan and Bangladesh, who have a system where you can issue supplementary grants. So supplementary grants are issued in Pakistan without any legislative approval, اور ایکس پوسٹ فیکٹو اس کو اپروول کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے, اور وہاں لیجسلیچر کے پاس بھی, پارلیمنٹ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوتی اسے اپروو کرنے کے علاوہ. So I think these are the problems. This political sort of consensus has to be developed over the solution of these problems. اور ان کے تھرو پھر آہستہ آہستہ ہم ڈسپلن لے کے آ سکتے ہیں, ہم کوالٹی آف ایکسپینڈیچر کو امپروو کر سکتے ہیں, اور وہاں سے انشاءاللہ یہ پرابلمس حل ہوں گے. ایگزیکٹلی. سو ان ادر ورڈس ہمیں تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گورنمنٹ خود کرے. دیر آر انوویٹو ماڈلز ایز ویل. جیسے ابھی ہیلتھ فائنینسنگ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ انشورنس کے حوالے سے اسکیمز آئیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس بہت سارے ایسے ایکٹیویٹیز ہیں کہ جس میں گورنمنٹ کین ایکچولی سپورٹ دی آن گوئنگ ڈیولپمنٹ. جیسے پی ایس ڈی پی والے کیس میں ہمارے پاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈلز اینڈ ادرس. تو لیکن اٹس اے میٹر آف اونرشپ ویئر وی ایکچولی گیٹ دی ویوز اینڈ آسک دا پیپل ٹو پارٹیسپیٹ. تو لیٹس اوپن اپ دا ڈبیٹ. اور اگر we can start off with Dr. Barki Saab from the right side and then we'll move to the left. Sir, Barki Saab ke baad phir then sir we can come here. Ji. Excellent presentation, Faisal Saab. Really enjoyed. You mentioned about, let's say, different kinds of leakages in sales tax and perhaps income tax. There is another aspect which I think is very important, and that relates to your imports and exports. There are estimates that there is a huge component of over-invoicing and under-invoicing. And if you look at the direction of trade statistics, so you will find that the biggest chunk of over-invoicing is actually linked with trade with China. So Pakistan Business Council, few years ago, they estimated that only with trade with China, there is under-invoicing of more than $6 billion. So we are talking about $3 billion aid from IMF, and also leakages which are much smaller in size. So have you thought about this aspect as well? Because I believe that if we have, let's say, more than $50 billion of imports, so the actual imports are even more than that. Especially we saw that during the last, let's say, 1 year when there were more import controls. So all illegal channels were used to bring in all sorts of imports. So isn't it an important problem to resolve? We can take the questions and then we can come back. Dr. Nadeem ko de dein again mic. Sir, فیصل صاحب یہ باتیں تو سب بڑی صحیح ہے اینڈ آئی ایگری ود آل آف دیم, بٹ دا کوشچن از کہ او پی ایم تو بڑی دیر سے ایڈوائز کرتا رہا حکومت کو. میرے خیال کوئی 10 سال سے تو آپ فائنانس منسٹری بیٹھے ہوئے ہیں, شاید زیادہ, میرے خیال کوئی 15 سال ہو گئے فائنانس منسٹری بیٹھے ہوئے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو اے پی ایم اے ایس ہیں, یہ جو اتنی ڈیفڈ کے پروجیکٹس ہیں, اب آ گیا کوئی سیڈ بھی ہے, کوئی ریمٹ بھی ہے, کوئی یہ بھی ہے, یہ کیا کرتے ہیں کہ باتیں وہی ہوتی رہتی ہیں؟ کیا ان کا جو وہ طالب کہتا ہے کوئی اسکن ان دا گیم ہے؟ اگر آپ فیل کر جائیں آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا آپ کو صرف فائدہ ہی ہوتا ہے آپ کے فرم کو, آپ کو نہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو اتنی سارے آتے ہیں, پھر آپ کے بیوروکریٹس اندر باہر آتے ہیں ان پروجیکٹ کے. تو آپ نے انسینٹیو کی بات کی پینشن میں, تو انسینٹیو اس سے کیا ہے کہ بیوروکریٹس اندر باہر آتے ہیں ان پروجیکٹس کے اور پھر کوئی چینج نہیں ہوتا؟
اور پھر ان کو اور پروجیکٹس مل جاتے ہیں. آپ کا ایک پروجیکٹ ختم ہوتا ہے 3 اور مل جاتے ہیں, 4 اور مل جاتے ہیں, اور ایک پروجیکٹ کی نوعیت میرے خیال $30-40 ملین ہے یا $50 ملین ہے, کچھ ایسے ہیں. یہ بھی تو کوئی اس کا کوئی کیا کنسلٹنٹس کا بھی کوئی قصور ہے یا سارا ہمارا ہی قصور ہے؟ نمبر 2 یہ چیز ہے کہ جب ہم انسینٹیوز کی بات کرتے ہیں تو پھر کس کے انسینٹیوز کی بات کر رہے ہیں؟ اب اس کہ یہ کوئی ہوا میں ہے, یہ میرا آپ کا ان لوگوں کا ساروں کا قصور ہے, کس کا قصور ہے؟ کین وی آئیڈینٹیفائی دی انسینٹیوز کلیئرلی؟ پائٹ تو بڑا کلیئر اس پہ, پائٹ کو تو آپ نہیں یہ مطلب کنسلٹنٹ تو پائٹ کو کچھ نہیں سمجھتے, پائٹ تو بڑا کلیئر ہے. دا بک اسٹاپس ود دا سیکرٹری, the buck stops with the civil service. Can we say that it's a civil services problem, that they do not actually want to change the system because ان کے پلاٹس, ان کے گھر, ان کی یہ سب چیزیں ان کے پھنسے ہوئے اندر, ان کی کنسلٹنسی ہیں, ان کی باہر کے دورے, ان کے ورلڈ بینک کے چکر, یہ وہ سب پھنسے ہوئے ہیں. Am I wrong in that? ذرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. تھینک یو. ڈاکٹر جلیل, آخر میں وی کین بیسکلی. فیصل صاحب گڈ پریزنٹیشن. صرف ایک کمنٹ ہے یا سوال ہے جیسے سمجھ لیں. دیکھیں جب بھی کوئی پالیسیز بنتی ہیں, پالیسیز تو نان لینئر ہونی چاہیے, لینئر تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ جی آپ کا اگر کنٹری ایک اور رخ پہ اچھے رخ پہ موو کر رہا ہو تو ایک اور طرح کی پالیسی ہونی چاہیے, اور نیچے کی طرف آنا چاہے تو آ رہا ہے تو ایک اور طرح کی پالیسی ہونی چاہیے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارا کنٹری کہیں پھنستا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی ریونیو بڑھا دیں اور ایکسپینڈیچر نہ بڑھائیں, اور ہمیں تو یہ اندازہ ہے کہ جو ریونیو کے فسکل ملٹی پلائرز ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہیں, وہ ذرا زیادہ آپ کی جی ڈی پی کو مزید مطلب خراب کر رہے ہوتے ہیں, اور جو آپ کے ایکسپینڈیچر کے ملٹی پلائر ہیں وہ شاید اتنے زیادہ خراب نہیں کر رہے ہوتے. مطلب ہماری اپنی پائٹ کی بھی اسٹڈی ہے اور مطلب ایلیسینا کا بھی بہت اچھا اس کے اوپر لٹریچر ہے. تو ان کو جو یہ پالیسی کیسے سجیسٹ کرتے ہیں آپ لوگ کہ یار کہ دیکھو ڈپریشن چل رہا ہے, ریسیشن چل رہا ہے, تو ہم کیوں بار بار زور دیے جا رہے ہیں کہ جی ریونیو بڑھا کے دیکھ لیں, جو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 15% ہی کر کے دیکھ لیں, 14% ہی کر کے دیکھ لیں. وائی ناٹ کہ ہم کرنٹ ایکسپینڈیچر یا ایکسپینڈیچر کو کٹ کر کے دیکھ لیں, اس کا تو آپ کی اکانومی پر امپیکٹ بھی ذرا کم آئے گا. ایک کمنٹ اگر کر دیں. کین وی ہیو سم کوشچن فرام دی اسٹوڈنٹس ایٹ دا بیک؟ جی بچوں, آپ لوگوں کا اور ہمارا یہ کامن ایشو ہے. وہاں پہ کوئی ہاتھ, اینی بڈی؟ اچھا اس طرف جو اسٹوڈنٹس ہیں, اینی بڈی؟ اس طرف میں ابھی آتا ہوں, یہاں پہ اس رو میں. چلیں جی سر, کوئک, تاکہ ہم 2 کوشچنز اور لے لیں, دین وی کنکلوڈ. This is Dr. Abid Rashid Gill, چیئرمین اکنامکس ڈپارٹمنٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. تو میں بہاولپور سے آیا ہوں پارٹیسپیٹ کرنے. اچھا سر, یہ جو سارے پرابلم اکنامکس کی ہم سنتے ہیں, گزشتہ 10-15 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ فزیکل ڈیفیسٹ بہت ہائی ہے, سیونگ کنٹری کی کم ہے, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہماری کم ہے بہت سے, پاپولیشن گروتھ بہت ہائی ہے, یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہائی ہے, سارا ٹیکس نالج ہم پڑھتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 15-20 سال میں ہمارا ایک بھی ویریبل ٹھیک نہیں ہوا, کوئی پرابلم حل ہی نہیں ہوتا. اگر ٹیررزم اسی طرح ہے, پاپولیشن گروتھ اسی طرح ہے, فزیکل ڈیفیسٹ اسی طرح ہے, تو ایگزیکیوشن میں کہاں پرابلم ہے؟ کیا گورننس کرائسس اس کنٹری میں؟ یہ جو ہم اپنے ٹارگیٹ اچیو کیوں نہیں کر پاتے, یا ان سارے اکنامکس کا جو پرابلم کا سلوشن ہے وہ اکنامکس کی ڈومین سے کہیں باہر لائی کرتا ہے, ہمارے پاس میں ہی نہیں ہے. سر دس از مائی کویسچن. ایکسلنٹ. ڈاکٹر عاصم, آپ کو ہم نے اگلے پینل میں بٹھایا ہے تو یو کین ٹیک یور ٹرن. تو لاسٹ کوشچن فرام دی اسٹوڈنٹ ایٹ دا بیک. جی بیٹا, جو ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے ان کو دے دیں. ہیلو, السلام علیکم. میرا نام اکرمواز ہے, میں کے پی کے سے بلانگ رکھتا ہوں. تو سر میرا کویشچن یہ ہے کہ اب جتنی بھی پلاننگ بناتے حکومت ہو گئی, جسے سر بیٹھا ہوا ہے فائنانس منسٹر کا, تو سر گورنمنٹ پھر فیل کیوں ہے؟ ہر پالیسی بنا بھی لیتے پھر فیل بھی ہے, ہر دفعہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. تو سر اس کے پاس کمنٹ کریں. گڈ. مس انوائسنگ, اور اس کے بعد ہوز انسینٹیوز آر دیئر ٹو فیل دا پالیسی, ایکسپینڈیچرز اینڈ ان جنرل امپلیمنٹیشن. پھر اس کے بعد دین جی جی لاسٹ کوشچن. السلام علیکم. مائی نیم از تہنیم اشفاق. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ نے پینشن کی بات کی, تو اگر ہم اس کو اس ویو سے دیکھیں کہ جو پینشن ہے
جو گورنمنٹ مطلب ان کی پے میں سے ہی رکھتی ہے نا, ایک پارٹ رکھتی ہے گورنمنٹ ان کی پے میں سے کہ بعد میں انہیں دے سکے, تو وائی ناٹ وی انویسٹ دیٹ پینشن, تاکہ جب وہ انہیں پینشن دے تو گورنمنٹ کے پاس بھی ایک ریونیو آ جائے اور وہ پینشن بھی آرام سے دے سکے, بجائے اس کے کہ وہ بیٹھی رہے کہ ہم نے پینشن دینی ہے, ہم اسی ٹائم دیکھ لیں گے. اینڈ سیکنڈ تھنگ میں یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ نے بات کی ویٹ کی سبسڈی کی, مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سبسڈی دیتے ہیں, لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر نیچے کیوں جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں 22.5% صرف جی ڈی پی میں سے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. مطلب ہم کیوں نا ٹیکنالوجی پہ سبسڈی دیں, کہ مطلب ہم نیو ٹیکنالوجی لائیں, لیبارٹریز کریں, ریسرچ کریں, اور جو ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں اگر ہم اس کو آرگینک فارمنگ ہو گئی, ٹھیک ہے, ہائیڈروپونک فارمنگ ہوگی, اگر ہم اس طرح کر لیں تو آئی تھنک سو زیادہ اچھا رہے گا. تھینک یو سر. میرے خیال میں اسٹارٹ کرتے ہیں سر, ادھر سے سوال پہلا آیا تھا ریگارڈنگ مس انوائسنگ والا. سو آئی تھنک دیٹس اے کی پرابلم سر, اینڈ دا گورنمنٹ از کاگنیزنٹ آف دیٹ. مسئلہ ہمارا یہ رہا ہے کہ ابھی تک ہم اسے ایڈریس نہیں کر پائے, اس کے ٹیکنالوجیکل سولوشنس کو ہم پرسو کر رہے ہیں ابھی تک. آئی ڈونٹ نو ویدر دیٹ از دی وے ٹو گو فارورڈ. ابھی ایک بہت ماڈرن جو ہے کسٹمس کا کلیئرنس کا سسٹم لایا جا رہا ہے. I think that can help, but I think important part is the incentives of the people who work in FBR. So FBR کی reform I think is one of the key reforms in Pakistan. ابھی تک پرابلم یہی ہوا ہے کہ سکسیسو گورنمنٹس نے جب اپنی ٹیکس ریونیوز کو بڑھانے کی کوشش کی ہے تو اس ادارے نے اس پالیسی کو شاید پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کیا, اور پھر اس میں بہت سارے ہم نے پرابلم دیکھے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی پرابلمس ہیں. ابھی ڈاکٹر شبر زیدی صاحب نے جو ہے وہ چیئرمین ایف بی آر رہے تھے, انہوں نے پرابلمس بتائے کہ انہیں کس طرح کے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. سو آئی تھنک دیر از اے مکس آف پرابلمس, اور ہمیں ان کو حل کرنے کے لیے بالکل ہمیں ایک کمپیٹنٹ ایف بی آر کریٹ کرنا, شاید بہت سارے ایکسپرٹس کے ویو میں تو اس کرنٹ ایف بی آر کو ریفارم کرنے کی کوشش کرنا بے سود ہے. وی نیڈ ٹو اسکریپ دس ایجنسی اینڈ کریٹ اے نیو ون پرہیپس, بٹ آئی ایم نو بڈی ٹو ریئلی پرسکرائب اے ڈیفینٹ سولوشن ہیئر, بٹ دا پرابلم از دیئر اینڈ اٹ شوڈ بی ریزالوڈ. ایز فار ایز ڈاکٹر صاحب آسکڈ اباؤٹ دی انسینٹیوز, آئی تھنک دا پرابلم جو ہے وہ پرابلم بہت سارے ایکٹرس کا ہے. ہمارے یہاں آپ پولیٹیشنس کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بہت زیادہ کئی دفعہ آپ کا فسکل انڈسپلن کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ہوتے ہیں. ٹیکسیشن کے پرابلمس کے پیچھے بہت سارے پولیٹیکل پرابلمز آپ کو نظر آتے ہیں. سو ان کا بھی پرابلم ہے. وی ورک ود دا سول سروس, وی سی کہ وہاں سول سروس میں بھی کیپیسٹی کے مسائل کافی سیریس ہو گئے ہیں. آپ کلیئرلی دیکھ لیں کہ ایسی سروس جس کے اندر لوگوں کا کام کرنے کا انسینٹیو نہ ہو, جہاں پہ پروموشن جو ہے اس کا آپ کی پرفارمنس سے کوئی تعلق نہ ہو, کلیئرلی اوور ٹائم وہ ایک زوال کا شکار ہو جاتی ہے. سو وہاں پہ جی بالکل, آئی تھنک سو بیسیکلی آئی تھنک دی پرابلم لائز ود موسٹ آف دی ایکٹرس آف دا ہول سسٹم. کنسلٹنٹس بھی اس کے اندر میرے خیال میں ذمہ دار ہیں, بٹ میرے خیال میں دوسرے ایکٹرس بھی ذمہ دار ہیں. Thank you very much, Faisal Saab, for a very enlightened discussion, and I think this should continue. It's not a one-stop discussion with an agenda to have resolution. یہ ہم لوگوں کی ایک common responsibility and we should keep on debating. I would like to now request Mr. Shaf to please come and start the next. Thank you very much. بہت شکریہ.